बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पाकिस्तान में तौहीन रसालत के हवाले से जो कानून है उसकी बात करते हैं। ख़ास तौर पर 295C के ऊपर बहुत से इतराज़ात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड में 295 था 298 को कानून तौहीन मज़हब कहा जाता है। इसकी शिक 295C तौहीन रसालत के मुतल्लक़ है। इस कानून पर इतराज़ात करने वालों के जो इतराज़ात हैं, जो मोतरज़ीन करते हैं, पहला पॉइंट उनका ये है जनाब कि छोटी सी छोटी बात पर भी इस कानून के तहत कत्ल की सज़ा दी जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस कानून के तहत दरगुज़र करने और तौबा करने की कोई गुंजाइश नहीं और हर सूरत में इस कानून के तहत कत्ल की सज़ा है। एक और अहम पॉइंट जो इस कानून पर तनकीद करने वाले बोलते हैं कि अदालत ने बहुत से लोगों को 8-10 साल बाद जाकर रिहा कर दिया इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त, मगर इस दौरान में इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी थीं, चनाचे ज़मानत पर रिहाई मुमकिन होनी चाहिए। एक और इल्ज़ाम तनकीद कि झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए सिर्फ 6 माह की सज़ा और थोड़ा सा जुर्माना है। जो तनकीद करने वाले मोतरज़ीन हज़रात हैं उनकी तरफ से जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का तौहीन रसालत का वाक़या पेश किया जाता है कि जब हज़रत अबू हुरैरा की वालदा ने जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कहे तो इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें कत्ल नहीं किया और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पता चलने पर इन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालदा के लिए हदायत की, अल्लाह से दुआ फरमाई। सही मुस्लिम में ये मज़कूर है जी बात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं अपनी वालदा को जो मुशरका थी कबूल इस्लाम की तलकीन किया करता था, चनाचे एक दिन मैंने उनको मामूल के मुताबिक इस्लाम कबूल करने की तलकीन की तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के मतलब एक ऐसी बात कही जो मुझे नागवार गुजरी, बल्कि मैं तो अब भी इसको नकल करने को गवारा नहीं करता। मैं इस बात से मगमूम और रंजीदा होकर कि उन्होंने मेरे सामने ऐसे अल्फाज ज़बान से निकाले हैं और माँ होने की वजह से मैं इनकी तादीब भी नहीं कर सकता, रोता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आप ही अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अबू हुरैरा की माँ को हदायत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हदायत अता फरमा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बड़ी खुशाइंद उम्मीद लेकर वापस लौटा और जब अपनी वालदा के घर के दरवाज़े पर पहुंचा, ये हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं ना वाक़या कि दरवाज़ा बंद है लेकिन मेरी वालदा ने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने अंदर से आवाज़ देकर कहा कि अबू हुरैरा वहीं ठहरो, यानी अपने घर में ना हो। फिर मैंने पानी गिरने की आवाज़ सुनी, मेरी वालदा ने गुस्ल किया, कपड़े पहने और मारे जल्दी के दुपट्टा ओढ़े बगैर दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं यह देखते ही कि मेरी प्यारी माँ को हदायत मिल गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उल्टे पाँव लौटा और खुशी के आंसू गिराता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ की और मेरी वालदा के इस्लाम पर शुक्र अदा किया और अच्छा फरमाया। जो 295C के कानून पर इतराज़ करने वाले लोग हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल से दलील पकड़ते हैं कि इस्लामी शरीयत में तौहीन रसालत पर कत्ल की सज़ा नहीं है, बल्कि इस पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है और इस पर अल्लाह ताला से ऐसे लोगों के लिए हदायत की दुआ करना है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या
بوڑھی عورت کے کوڑا پھینکنے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی ہر نصابی کتاب کا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلسل گستاخی کرنے والی غیر مسلم بوڑھی عورت کو قتل کرنے کے بجائے اس سے اچھا سلوک رکھا، اور ایک دن اسی سلوک سے متاثر ہو کر وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی۔ مگر موجودہ قانون کے حامی حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ روایت کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، چنانچہ اب ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ اس واقعہ کو ہی نصابی کتب سے ختم کر دینا چاہیے۔ دوستو، اعتراض کرنے والے 295 پر جو اعتراض کرتے ہیں کی طرف سے طائف کا واقعہ بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ بوڑھی عورت والے واقعے پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام مکمل طور پر غالب نہ تھا، اس لیے بوڑھی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، مگر طائف کا یہ واقعہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغلوب نہ تھے، بلکہ جبریل ان کی مدد کے لیے آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اجازت دیجیے تو ان اہل طائف پر عذاب الہی نازل فرما دیا جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کا مارا جانا پسند نہ کیا اور مسلسل اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال سن کر فرمایا، تمہاری اس قوم کی طرف سے جو صورتحال پیش آئی تھی وہ احد کے دن سے کہیں زیادہ مجھ پر سخت تھی، اور یہ عقبہ کے دن کا واقعہ جب میں نے تمہاری اس قوم سے ایسی سخت اذیتیں اٹھائیں جن سے زیادہ سخت اذیتیں ان کی طرف سے عمر بھر مجھے کبھی نہیں پہنچی۔ ہوا یہ تھا کہ میں اس دن ابن اب یالیل ابن کلال کے پاس پہنچا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کی، لیکن اس نے میری تلقین پر کوئی توجہ نہیں دی اور میں رنجیدہ و غمگین اپنے منہ کی سیدھ میں چل پڑا، اور یہاں تک کہ قرن طالب پہنچ کر میرے حواس قابو میں آئے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور پھر اچانک میری نظر اس ابر کے ٹکڑے میں جبریل علیہ السلام پر پڑی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی بات سن لی اور اس کا وہ جواب بھی سن لیا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اور اب اس پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں حکم صادر فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حوالے سے، جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیں اس قوم کے حوالے سے، اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھ کو یا نبی یا محمد کہہ کر مخاطب کیا اور سلام کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بات سن لی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے فیصلے کی تعمیل کا حکم دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگوں پر ان دونوں پہاڑوں کو الٹ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں ان کی ہلاکت کا خواہاں نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو صرف اسی ایک خدا کی عبادت کرے اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دے۔ چنانچہ اعتراض کرنے والے حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جسمانی اذیت زبانی جو اذیت ہے اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کرنے والے اہل طائف کے لیے موت کی بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا کر دے گا جو کفر و شرک کی راہ چھوڑ کر ایمان و اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے۔ دوستو، اعتراض کرنے والے جو ہے وہ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں، حکم بن العاص کو شدید ترین توہین رسالت پر بھی قتل کی سزا نہیں دی گئی۔ معترضین حضرات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن العاص جیسے شریر اور گستاخ رسول شخص کو بھی بستر مرگ پر معاف کر دیا تھا۔ حکم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور انہیں
تلقا کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی سے رازداری سے کوئی بات کرتے تھے تو یہ شخص انہیں چھپ کر سن لیتا اور پھر آگے جا کر پھیلا دیتا تھا، جس سے منافقین کو پہلے سے بہت سی باتوں کا علم ہو جاتا تھا۔ حکم بن ابی العاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے ان کی چال ڈھال کی اور چہرہ مبارک کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور نماز کے دوران بھی ہاتھ اور انگلیوں سے برے برے انداز بناتا تھا۔ یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی رہو۔ اس لعنت کے نتیجے میں وہ اسی حالت میں ویسے کا ویسا ہی رہ گیا اور تاب مرگ ایسا ہی رہا کہ اس کا منہ، چہرہ اور ہاتھ ہر وقت اس بری حالت میں ہلتے ہی رہتے۔ بہرحال حکم بن ابی العاص اس لعنت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تھے کہ یہ خاموشی سے آ کر دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس گندے شخص سے بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ شخص اور اس کی آل اولاد ہرگز اس شہر میں نہیں رہ سکتے جس میں میں موجود ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے بیٹے مروان بن الحکم کے طائف کی طرف شہر بدر کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو قتل نہیں کروایا بلکہ صرف شہر بدر کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو حضرت عثمان نے اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف بھی کر دیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے حکم بن العاص اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو واپس مدینہ بلا لیا۔ تو دوستو یہ بھی ایک اعتراض اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن نبی کا شان رسالت میں گستاخی کرنا اور اس پر کسی سزا کا نفاذ نہ ہونا، یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ قرآن کی گواہی کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، یہ بھی معترضین حضرات کی طرف سے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہود کی اس گستاخانہ روش کا ذکر کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت ہماری رعایت فرمائیے کہ لفظ کو اس طرح بگاڑ کر ادا کرتے کہ وہ سب و شتم کا ایک کلمہ بن جاتا۔ ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و ناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے۔ یہ بات اسی طرح وہ آپ کو مخاطب کر کے ایسے کلمات بھی کہتے جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن پاک نے یہاں ان کی اس روش پر کوئی قانونی سزا تجویز نہیں کی، اور عہد رسالت، عہد صحابہ اور اسلامی تاریخ میں بھی اس نوعیت کے واقعات پر صرف نظر اور تحمل اور برداشت کا حکیمانہ رویہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب اس میں مخصوص عنوان سے تحریر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالیاں دیتے تھے اور نہ ہی آپ بد خلق تھے۔ اس باب میں آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے مربوط متعدد حدیثیں نقل فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث اس طرح ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے سفیان بن عیبہ سے، انہوں نے ظاہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہود میں سے چند لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکم، میں نے جواب میں یوں کہا علیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ معترضین حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت واضح اور توہین رسالت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی سنت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی یہ سنت تا قیامت قائم رہے گی۔ یہ بھی معترضین کا ایک اعتراض ہے کہ پھر 295 جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دوستو،
معترضین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہود اور مشرکین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بدگوئیاں کرتے تھے جن سے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچتی تھی، مگر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم جاری ہو رہا ہے کہ وہ صبر اختیار کریں۔ دوستو، عرفہ بن حارث اور عمر بن العاص نے توہین رسالت کرنے والے کو قتل نہیں کیا۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ عرفہ بن حارث کندی کے سامنے ایک نصرانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو عرفہ نے زور سے مکہ مار کر اس کی ناک توڑ دی۔ معاملہ عمر بن العاص کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے عرفہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ عرفہ نے کہا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم نے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کی اجازت دینے پر معاہدہ کیا ہو۔ اس روایت سے معترضین حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر گستاخی رسول کی سزا فی الفور قتل ہوتی تو یہ دونوں صحابی اس سزا سے آگاہ ہوتے اور اس نصرانی کو ہر صورت قتل کرتے۔ دوستو، معترضین حضرات نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ سورۃ آل عمران کی آیت 181 کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور وہ اسے زیادہ کر کے دے، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ یہاں کا بڑا معلم فغاس تھا اور اس کے متحد ایک بہت بڑا عالم اشعی تھا۔ لوگوں کا مجمع تھا اور وہ ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، فغاس، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ ان کی صفات تورات و انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فغاس نے کہا، ابو بکر سن، اللہ کی قسم، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں۔ اس کی طرف اس طرح نہیں گر گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسے کہ تمہارا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے۔ اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور فغاس کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہو تو میں تم جیسے اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ دوستو، اس واقعے سے بھی معترضین یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر توہین اللہ اور توہین رسالت کی سزا موت ہوتی تو جناب ابو بکر اس پر معاہدے کا ذکر کرنے کی بجائے اسے قتل کر دیتے۔ دوستو، گستاخی کرنے والے مسلمان پر نہ مرتد کا فتویٰ اور نہ قتل۔ صحیح بخاری، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہرا کی ندی کے بارے میں، جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے، جھگڑا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلد پانی چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کھیت کی مینڈوں تک پہنچ جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی تھی، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو تسلیم نہ کریں۔ ابن شہاب نے کہا کہ انصار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے، ایک اندازہ لگایا، یعنی پانی ٹخنوں تک بھر جائے۔ معترضین حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب اس صحابی نے کہا، جی ہاں، یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو یہ سرین ناانصافی اور اقربا پروی کا اتہام
اور انتہائی گستاخی کی بات تھی. چنانچہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آپ نے اس پر اس صحابی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس بات پر اس کو مرتد قرار دیا. دوستو، قانون توہین رسالت پاکستان اس کے حوالے سے جو معترضین کے باتیں تھیں، اس حوالے سے ہم نے اس کو کچھ ڈسکس کیا ہے. دوستو، ہماری بات ناموس رسالت کے حوالے سے ہو رہی ہے. میں نے آپ کو جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ تو معاف کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے جو بھی ٹاپکس تھے اس کو میں نے کوشش کی کہ ان کا احاطہ کروں جو وہ اپنے استدلال میں بتاتے ہیں. دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اسے آپ ہماری محبت کا انداز کہہ لیں، عقیدت سمجھ لیں. میں آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک کچھ واقعات پیش کروں گا مختصراً. بخاری سے سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ 747 746 سے، السیف الصارم صفحہ 147 148 سے، وہاں یہ مرکوز ہے، مذکور ہے، یہ لکھا گیا ہے، ذکر ہے اس کا، اس انسانی کتے کا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان اقدس میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کی سزا دی. سلام بن ابو الحقیق ابو رافع کے طور پر معروف تھا. وہ حجاز میں خیبر کے مقام پر ایک خوشحال اور مشہور تاجر تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبان بد استعمال کرتا تھا، ان کا ٹھٹھا اڑاتا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے موت کی سزا سنائی اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا. عبداللہ بن عتیق اس کے سربراہ مقرر کیے گئے. اس میں عبداللہ بن انیس بھی شامل تھے. یہ لوگ خیبر میں رات کے وقت پہنچے اور اس کے قلعے میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے ابو رافع اور اس کے خاندان کو سوئے ہوئے پایا. اپنی تلوار کا استعمال کرتے ہوئے عبداللہ بن انیس نے اس کا پیٹ چاک کیا اور اس کو ختم کر دیا. قلعے سے باہر آتے ہوئے عبداللہ بن عتیق سیڑھی پر سے گر گئے اور ان کی ٹانگ میں چوٹ آئی، لیکن ان کو اطمینان تھا کہ وہ اللہ کے حکم یعنی ابو رافع کے قتل کی تعمیل کر چکے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. مدینہ پہنچ کر انہوں نے پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا. آپ کو اس خبر سے بہت خوشی ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشگوار کیفیت میں فرمایا، اے عبداللہ بن عتیق اپنی ٹانگ پھیلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ کو ملا اور یہ ایسے شفا یاب ہوگی جیسے اس پر کبھی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی. ریفرنس میں اس کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اسی طرح دوستو، ابو افق کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو افق 120 سال کا بوڑھا تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید دشمنی کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا. بدر کی فتح عظیم کے بعد اس نے عداوت میں اور تیزی پیدا کی اور نظمیں لکھنی شروع کر دی جن میں غلیظ اور گستاخانہ زبان استعمال کی. جب اسلام کے پکے دشمن الحارث بن سوید بن سامت کو موت کی سزا دی گئی تو ابو افق نے ایک نظم لکھی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ گالیوں بھری اور ہتک امیز زبان استعمال کی. نیز اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم سنی تو کہا، تم میں سے کون اس غلیظ بدکردار آدمی کو ختم کرے گا؟ سالم بن نمیر نے اپنی خدمات پیش کی. وہ ابو افق کے پاس گیا جب وہ سو رہا تھا اور اس کے جگر میں تلوار اتنے زور سے
ٹھونسی کے بستر کے پار نکل گیا۔ ابو فک چیخا، اس کے آدمی لپک کر آئے بھی لیکن اس کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ مرکوز ہے جناب، اس کا تذکرہ ہے مذکور سیرت ابن ہشام جلد صفحہ 2، السیف الصارم صفحہ 103۔ اسی طرح دوستو یہ مختلف لوگوں کے واقعات میرے سامنے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی قتل کرنے کا بھی حکم دیا۔ جہاں تک یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کو معاف بھی کیا، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ہمارے پاس کوئی یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو معاف کریں۔ دوستو برے صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے عدالتی مقدمات میں فیصلے قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں کیے جاتے تھے۔ مغلوں کے زوال کے بعد 1860 میں انڈین پینل کوڈ نافذ کیا گیا، جس کے نفاذ اور تدوین کے لیے گورنر جنرل ہند نے لارڈ میکالے کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا تھا۔ انگلینڈ میں آج بھی جو ہے وہی 1860 والا جو قانون ہے اس میں توہین مسیح کامن لا موجود ہے، اگر انگلینڈ کے مجموعہ قوانین میں بلاشمی ایکٹ ہے۔ 1898 میں دفعہ 124 سے تعزیزات ہند میں شامل کی گئی، جس کے تحت حکومت برطانیہ کے خلاف منافرت پھیلانے یا توہین حکومت کے جرم کی سزا عمر قید مقرر کی گئی۔ اسی سال یعنی 1898 میں ہی ایک دفعہ 153(a) کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کا متن یہ ہے: جو کوئی الفاظ سے بذریعہ تقریر، تحریر، اشارات یا کسی دوسرے طریقے سے ہندوستان میں ہز مجسٹی کی رعایا کی مختلف جماعتوں میں دشمنی یا منافرت کے جذبات ابھارنے یا انہیں بھڑکانے کی کوشش کرے سے 2 سال قید تک سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شاتمان کے خلاف مقدمات بھی اسی دفعہ 153(a) کے تحت قائم ہوئے، جن میں سب سے مشہور مقدمہ وہ راجپال نے جو کتاب لکھی تھی، میں اس کا نام کتاب کا نہیں لینا چاہتا، کے خلاف اسی جرم کے ارتکاب پر رجسٹر ہوا۔ عدالت سیشن نے اسے یعنی سیشن جج نے اسے سزا دی، مگر ہائی کورٹ نے اسے سزا نہ دی، جس کے خلاف مسلمانوں نے ہند میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر پلیٹ فارم سے سخت احتجاج کیا گیا، حتیٰ کہ رزلٹ یہ کہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے توہین رسالت کی سزا دی اور خود زندہ جاوید ہو گیا۔ جب برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھا کہ اس دفعہ 153(a) سے وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو ان کی اشک جوئی کے لیے 295(a) کو قانونی فوجداری کے ترمیمی ایکٹ میں 1927 میں انڈین پینل کوڈ میں شامل کیا، اور وہ دفعہ یہ: جو کوئی عملاً اور بدنیتی سے تحریری، تقریری یا اعلانیہ طور پر ہز مجسٹی کی رعایا کی کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین یا توہین کی کوشش کرے کہ جس سے اس کے مذہبی جذبات مشتعل ہوں، تو اسے 2 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 23 مارچ 1956 کو حزب جسٹی کی رعایا کے الفاظ کو پاکستان کے شہریوں کے الفاظ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1961 میں ایک ترمیمی آرڈیننس آیا، مگر اس دفعہ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ 1980 میں دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے 298(a) کا اضافہ کیا گیا، جو یہ ہے: جو کوئی تحریری، تقریری، اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امہات المومنین یا کسی اہل بیت یا خلفاء راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد یا صحاب رسول رضوان اللہ علیہم کی بے حرمتی کرے، ان پر طعنہ زنی یا بہتان تراشی کرے، اسے 3 سال تک کی سزا یا سزائے تعزیرانہ دی جائے گی یا دونوں سزائیں دی جائیں گے۔ اس سیکشن میں امہات المومنین اور صحاب رسول رضوان اللہ علیہم کی شان میں گستاخی کو تو قابل تعزیر گردانا گیا تھا، مگر خود اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے نسبت کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا، اس حوالے سے اس گستاخی کی سزا کوئی نہ تھی۔
جس پر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ جناب اسماعیل قریشی صاحب نے کی جانب سے 1984 میں شریعت کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی۔ ابھی شریعت کورٹ میں فیصلہ نہ ہوا تھا کہ قومی اسمبلی کی رکن آپا نثار فاطمہ نے ملک کے سینئر علماء اور وکلاء کے توسط سے قومی اسمبلی میں توہین رسالت کے مجرم کے لیے سزائے موت کا بل پیش کیا، جسے فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ نمبر 3 سال 1986 کی صورت میں منظور کر کے تعزیزات پاکستان میں 295 کی صورت میں نافذ کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے جو کوئی عملاً زبانی یا تحریری طور پر یا بطور تانا زنی یا بہتان تراشی بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً یا کنایتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین یا بے حرمتی کرے، وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید کا ہوگا، اسے سزائے جرمانہ بھی دی جا سکتی ہے۔ توہین رسالت کے متذکرہ بالا میں اہانت رسول کی سزا بطور سزائے موت کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس میں عمر قید بھی رکھی گئی۔ توہین رسالت کے اس بل میں اہانت رسول کی سزا کو سزائے موت کا مطالبے پر رکھا گیا تھا، لیکن اس میں عمر قید رکھی گئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے 30 اکتوبر 1990 کو 295 میں ترمیم کر کے عمر قید کے الفاظ حذف کر دیے۔ اب یہ فیصلہ PLD میں شائع ہوا ہے، PLD FSC 1991 پیج 10، یہاں پورا فیصلہ ہے۔ دوستو، جو قانون توہین رسالت کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں رائج ہے، یہ در حقیقت فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے مورخہ 30 اکتوبر 1990 کی روشنی میں اس اعلیٰ عدالت کی ہدایت کے مطابق ترمیم کر کے نافذ کیا گیا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ عدالت کے 5 فاضل جج صاحبان نے کیا تھا، جن میں جناب جسٹس گل محمد خان، جناب جسٹس عبد الکریم خان کنڈی، جناب جسٹس عبد الرزاق تھیم، جناب جسٹس عبادت یار خان، جناب جسٹس ڈاکٹر محمد فدا خان۔ ملک کی ایک اعلیٰ عدالت نے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں متعدد تاریخوں پر اس کی سماعت کی اور معاملے کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ صادر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام پیغمبروں کی شان میں گستاخی کے کلمات ادا کرنے والے بد قسمت شخص کی سزا سزائے موت سے کم نہیں۔ دوستو، اسلام نے اگر دیکھا جائے، قرآن و سنت نے حد اور تعزیری سزاؤں کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں۔ اسلام نے ہی دنیا میں سب سے پہلے نیت، ارادے اور قصد یعنی انٹینشن کو جرم کا بنیادی رکن بنایا ہے۔ دنیا کے کسی اور قانون میں نیت کو جرم کا جزو نہیں سمجھا جاتا، مگر اللہ اور اس کے رسول نے ارادہ اور نیت کو جرم اور ہر عمل کی بنیاد بنا کر انسان کو جزا اور سزا کا مستحق قرار دیا، جو دنیا قانون و عدل میں سب سے پہلا انقلابی اقدام ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس سیکشن کو قرآن و سنت سے اہم کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی قصداً گستاخی کی ہو تو سزائے موت کا مستحق ہے، مگر اگر بلا ارادہ یا غلطی سے کوئی بات منہ سے نکل جائے تو ایسی صورت میں سزائے موت کی بجائے تعزیر، جس میں کوڑوں کی سزا اور جرمانہ شامل ہو، دی جانی چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قانون توہین کو دیکھتے ہیں تو ذرا دوستو دیکھیے اللہ پاک سورۃ الکوثر میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں آپ کا مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا۔ دوستو، سورۃ الانفال میں یہ حکم قتال اس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ اسی طرح دوستو سورۃ توبہ میں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا، یعنی ہماری طرف التفات کیجئے کہا کرو، اور توجہ سے سنو
یہ کافر تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ دوستو، سورۃ توبہ میں فرمایا، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے ہم نے تو یوں ہی جی بہلانے کو ایک بات چھیڑ دی تھی اور ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تم ان سے کہو، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اقرار ایمان کے بعد پھر کفر کیا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تاہم ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ اصل مجرم ہے۔ سورۃ الحجرات میں، اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دوستو، یہودی اور مسلمان کے تنازع کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو وہ بندہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی گردن اڑا دی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عطا کیا گیا۔ اسلام کی تاریخ کی روح سے گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا تھا، سوائے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی لپٹ جائیں تب بھی انہیں معاف نہ کیا جائے اور انہیں ہر صورت قتل کیا جائے۔ ابن خطل کو خانہ کعبہ کے پردے پکڑنے کی حالت میں ہی قتل کیا گیا۔ اسی طرح دو گستاخ رسول عورتیں سارہ غیبہ بھی قتل کی گئی، تاریخ تبری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح 3 ہجری میں کعب بن اشرف، ایک گستاخ رسول کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمانڈو آپریشن کے ذریعے جہنم واصل کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ حضور کی توہین کیا کرتی تھے، ایک شخص نے اسے قتل کر دیا اور حضور نے اس کے خون کا بدلہ قصاص و دیت کی صورت میں نہیں دلوایا۔ ایک شاعر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کے ذریعے تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اسے قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کو قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تحقیق کی، جب ثابت ہو گیا کہ وہ توہین کی مرتکب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سب گواہ ہو، اس کا قتل ضائع ہو گیا، اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ابی داؤد کی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے حدیث بتایا ہے شاعر والا، وہ البخاری کی ہے۔ اس سے پہلے جو یہودی عورت نبی پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی ابی داؤد کی ہے۔ دوستو، اسلام ہمارا طریقِ زندگی ہے جس کو ہم نے بارضا و رغبت اختیار کیا۔ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، جس میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ عشق و محبت اور سوز و درد، عشق سے تہی دامن مسلمان، تمہیں کچھ خبر ہے کہ زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے زمانے نے مجھے مجھ سے اور میری خودی سے غافل کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھی بیگانہ کر دیا۔ اس غفلت کی پیدا کردہ محرومی کا مداوع یہی ہے کہ امت کی روحوں میں سوز و عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تپش تیز کر دی جائے۔ دوستو، عشق رسول ایمان کا حصہ ہے، ہر مسلمان کے رگ و پے میں خون کی طرح جاری و ساری ہے۔ حقیقی مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو۔ تاریخ زندہ مسالوں سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو یا امت کے زوال کا دور ہو۔ ناموس رسالت کے باب میں امت ہر درجہ حساس رہی ہے اور والہانہ عقیدت سے سرشار رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی بھی اسی طرح حفاظت کی جائے جس طرح جغرافیائی حد بندیوں کی جاتی ہے۔ اگر یہ قانون موجود نہ تو پھر مجرموں اور ان کے خلاف مشتعل ہونے والے مدعیوں پر عدالت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے کر مجرموں سے انتقام لے گا، جس سے ملک میں انارکی پھیلے گی اور یہ ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ جہاں تک قانون توہین رسالت کے غلط استعمال کا تعلق ہے تو یہ غلط استعمال تو تمام قوانین کا ہو رہا ہے۔
انگریز کے بنائے ہوئے تمام قوانین میں خرابی اور سکم موجود ہے، انہیں غلط طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا FIR کاٹنے پر ملزم کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی عدالتی نظام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس عمل کی کہ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات پر مبنی قوانین کا نفاذ کیا جائے، جس میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں مل سکتی اور گناہ گار سزا سے نہیں بچ سکتا۔ دوستو، جن برگزیدہ ہستیوں کی بدولت یہ دنیا نیکی اور سچائی، حق پرستی اور عدل و انصاف جیسی قدروں سے آشنا ہوئی، ان کی شان میں گستاخی کو کوئی مذہب معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی ہو، جو آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں امت کو متحد رکھنے کا آخری سہارا ہے، جس کے بارے میں حضرت اقبال فرماتے ہیں، یا رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے زندگی اپنے شباب کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں۔ جب سے آپ کے مبارک چہرے پر نظر پڑی ہے، آپ مجھے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ آئیے اپنے محبوب دو جہاں کی ناموس کے تحفظ کے لیے زندہ بیدار ہو جائے اور اپنی ایمانی غیرت اور زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے قانون توہین رسالت کا تحفظ کریں۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کا، تو شہد حلاوتوں کی بات کا، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔